لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107 میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت اہم گفتگو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں کچھ اعمال اس طرح انجام دیں کہ قیامت میں اس کا ہمیں اثر نظر آئے. اور وہ اثر کیا ہوگا؟ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ. Now I will recite 5-10 minutes in English and then I will move on to Urdu. So the translation is يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. On that day, the day of judgment, there will be two types of faces. Type 1 will be the faces which are bright, illuminated, white faces. And the other type will be the dark faces, the black faces. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُ. And for those who are having black faces, the dark faces, why is that? They will be asked, أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Did you leave your faith after you became faithful? أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابِ. Now taste the punishment and the torment. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. For what you have been denying and for what you have left. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. And those who are having bright faces, white faces, جن کے چہرے سفید ہیں, جن کے چہرے نورانی ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وَوُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. And they are under the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. They are under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And they are going to remain there forever, eternity. ہمیشہ وہاں وہ لوگ رہنے والے. Now, these are the two types on the day of judgment hereafter. Now we have to understand that there are certain things, when a person does those things and performs and those actions, he is going to receive a reward in the form of either he is going to have a bright face or a dark face. یا اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا, نورانی ہوگا, یا اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا, سیاہ ہوگا. اسودت الوجوہ یا ابیضت الوجوہ. Now we have to see what are those factors, very quickly just pointing out to them. There are almost 12 or 13 of those things that when a person performs, he will have a white, bright, illuminated face in the hereafter. One of those things is submission to Allah subhanahu wa ta'ala, especially at night. This is something very important, especially at night, late hours, after 12, after 2. That special time of Salat al-Layl, if a person wakes up, submits himself to the will and wish of Allah subhanahu wa ta'ala, he is going to be blessed with a bright face in hereafter. This is one factor. We'll get to it, the details in Urdu inshallah.
Second important thing, wudu, ablution. When a person performs wudu, his face is going to turn bright and white in the hereafter. Now remember these things, when we talk about these things, we are talking about the effects of these things in the hereafter, but they also leave effects in this life also. It's not that we are doing something only for that life. No, we see the effects in this life also. Third important thing is the namaz itself, the prayers. And there's a special focus on the Isha prayer. There's a special focus on the Fajr prayer. There's a special focus on the Tahajjud, Salat al-Layl. Fasting is something very important. When a person fasts, there are so many riwayats and the narrations, they tell us that a person's face is going to become bright, beautiful, white, especially in the hereafter. Fifth important thing is that when a person recites Quran, recitation of Quran, and the sixth important thing is teaching Quran. These are the things which, makes a person's face bright, especially in the hereafter. Then the love of Ahlul Bayt comes in. Love of Ahlul Bayt, which is superior and which is above all of these things. And then there are multiple other things that, we can discuss inshallah in the upcoming مجالس. تو سب سے پہلی چیز جو پروردگار عالم نے جس چیز طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا کہ قیامت کے دن دو طریقے کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان سے کہا جائے گا کہ جس ایمان کو چھوڑ کر جس وجہ سے تم دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے, یہ تمہاری سزا ہے, ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ اس سزا میں یہ باقی رہنے والے ہیں. اور وہ کہ جن کے چہرے نورانی ہیں, جن کے چہرے برائٹ ہیں, جن کے چہرے منور ہیں نور سے, نور ایمان سے, وہ ان کے لیے جو ہے وہ پروردگار عالم رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے گا. اب جب سوال ہوا پہلی چیز کیا ہے جس کا جو سبب بنتی ہے کہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ نورانی بن جاتے ہیں, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا پروردگار عالم سے کہ یا رب یہ بتا کہ کیا فضیلت ہے ان لوگوں کی کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر تیری عبادت کریں. میری اس دن کسی جوان سے بات ہو رہی تھی, وہ نظر نہیں آ رہا یہاں پر, تو جو ہے وہ ان سے ایسی بات ہو رہی تھی نماز فجر کے لیے. کہا کہ مولانا اندھیرا ہوتا ہے, سردی بہت ہوتی ہے, پروردگار عالم کو جوانوں کی یعنی جوانی کی عبادت بہت پسند ہے, اور اپنے ملائکہ پر رب العزت فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے اس عبد اور غلام کو یہ جوانی میں اٹھ کر, بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کر لیتے ہیں, لیکن جوانی کی عبادت جو ہے اس کا مزہ الگ ہے. اور مخصوصاً شب میں بچہ نوجوان جب اٹھ کر پروردگار عالم کے لیے 2 رکعت, اگر آپ کی آنکھ کھل جائے کبھی رات میں شب میں, نیند نہیں آ رہی ہے, دیر سے آپ جو ہے وہ سونے جا رہے ہیں, نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں, کم از کم ایک سجدہ کر لیں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کچھ ایسی عبادت کر کے سوئیں کہ جس سے پروردگار عالم خوش ہو. جناب موسیٰ نے پوچھا کہ الہی فما جزاء من مشى فی ظلمۃ اللیل الی طاعتک, پروردگارہ ان لوگوں کے لیے کیا جزا ہے کہ جو رات میں اٹھ کر چلتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آ کر تیری عبادت کرتے ہیں. رب العزت نے جواب دیا قال اوجبوا له النور الدائم یوم القیامہ, کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اندھیرے میں میری عبادت کرتے ہیں, قیامت کے دن میں ان کے لیے ایک نور معین کروں گا. قیامت کے دن میں ان کے لیے نور معین کروں گا. اب ضروری تو یہ تھا کہ میں پہلے قیامت کی تاریکی کو بیان کروں, تب آپ کے ذہنوں میں یہ امپورٹنس آئے کہ قیامت کے دن نور کتنا امپورٹنٹ ہوگا, ورنہ یہ روایات وہ مزہ نہیں دیں گی. قیامت ایک جملہ سن لیجئے کہ قیامت کے دن انسان تڑپے گا کہ کہیں سے اس کو ایک کرن ہلکی سی مل جائے تاکہ وہ اپنا راستہ ڈھونڈ سکے کہ جنت کی طرف کا راستہ کون سا ہے. یعنی ایسی افراتفری میں انسان کو جہاں پر راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا وہاں پر یہ چیزیں کام آئیں گی تاکہ اس کو راستہ نظر آ جائے قیامت کے دن. کہا کہ میں اس کے لیے نور لکھ دوں گا, وَيَكْتُبُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ مَرَّ عَلَيْهِ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَنُورُ الْكَوَاكِبِ, اور میں اس کے لیے اتنے ثواب لکھوں گا. کتنے ثواب؟ کہ رات کی تاریکی جس شے پر تاریکی پڑتی ہے اس شے کے عدد کے مطابق, جس چیز کے اوپر چاند کا نور پڑتا ہے اس چیز کے عدد کے مطابق, اور جس شے پر بھی تاروں کا نور آتا ہے ان اشیاء کے عدد کے مطابق میں اس کے لیے حسنات و نیکیاں لکھوں گا. کون؟ کس کے لیے؟ جو رات میں اٹھ کر
اللہ کی عبادت کرے. رات کی تنہائی کی عبادت کا مزہ الگ ہے. بعض اوقات ٹیسٹ کریے اس کو, محسوس کریے گا, وقت نہیں ہے ورنہ میں موضوع سے باہر ہو جاؤں گا. یہ جو رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا یا کچھ عبادت کر لینا یا ایک سجدہ کر لینا, اس کا جو لطف ہے وہ بڑا عجیب ہے. اور روایات میں اس کو حلاوت الصلاۃ یا حلاوت العبادہ کے نام سے تعبیر, یعنی اللہ کی عبادت کی مٹھاس اس سے تعبیر کیا گیا ہے. چوتھے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا نورانی ان کا چہرہ ہے, ہوتا ہے. بظاہر میں چہرے کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ گورے ہیں, چٹے ہیں اور سکن کلر ان کا برائٹ نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا چہرے کا رنگ کم ہو, گندمی رنگ ہو, لیکن انسان کا چہرہ کیا ہو, نورانی ہو. امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ لوگوں کے چہرے نورانی کیوں ہوتے ہیں؟ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ. امام نے فرمایا چونکہ وہ راتوں کی شب کی تاریکی میں اللہ کے ساتھ خلوت کرتے ہیں, اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. آپ کو دل چاہتا ہے کہ اگر اپنے دوست سے بات کر لیں, کسی سے درد دل کریں, رات کی تاریکی میں اگر انسان اٹھ کر اپنے وقت کے امام سے 2 جملے باتیں کر لے, اس کا عجب مزہ ہے, اس کا مزہ ہی الگ ہے. امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ فَكَسَاهُمُ اللَّهُ مِن نُورِهِ. چونکہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے انہوں نے اللہ کے ساتھ خلوت کی, ایک الگ گوشے میں جا کر بیٹھ کر کچھ دیر اللہ سے کلام کیا, تو پروردگار عالم ان کے اوپر نور کا لبادہ, نور کا لباس ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اڑا دیتا ہے. ایک مرتبہ 5ویں امام کے صحابی محمد منقدر نے دیکھا کہ امام جو ہے رات کی شب کی تاریکی میں جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ بھی جلدی جلدی جو ہے وہ ان کے پیچھے مولا کے پیچھے آئے, اور آنے کے بعد سلام عرض کیا, اور جیسے ہی امام نے سلام کا جواب دیا تو امام نے فرمایا یا محمد بن منقدر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھیں محمد والے. کہا اے محمد بن منقدر, رسالت میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمَشَّائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ. اے محمد منقدر, رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ بشارت دو, گلیڈ ٹائیڈنگز پہنچاؤ, ان کو خوشخبری دو. کس بات کی خوشخبری؟ ان لوگوں کو کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو, البتہ ہماری جو ہے وہ اس وقت گیدرنگ میں چند ہی لوگ ہیں فی الحال جو اس میں آتے ہیں, انشاءاللہ کہ سبھی اس کے اندر آ جائیں. بشر المشائین الی المساجد فی ظلم اللیل. رات کی تاریکی میں چل کر مسجد کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سناؤ, خوشخبری دو, ان کو نیک خبر سناؤ. کیا نیک خبر سنائیں؟ بنور ساطع یوم القیامہ, کہ ان کے لیے پروردگار عالم نے قیامت کے دن ایک نورانی اور ایک روشن نور رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھائیں گے, جس کے ذریعے وہ اپنے راستوں کو وہاں تلاش کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کرنا. دوسری اہم چیز وضو. امام نے فرمایا, امام عطا نے فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہو, اس کو قیامت کے دن نور آتا ہو, میں نے عرض کیا یہ میں فی الحال قیامت کی باتیں کر رہا ہوں لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے. نور اگر چاہیے انسان کو, کیا چاہیے؟ نور چاہیے. یہ میں ظاہری بیوٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذہن اپنے جو ہے وہ آپ مادیت سے نکال کے تھوڑا سا جو ہے معنویت کی طرف لے کر آئیں کہ جو نور انسان سے ساطع ہو رہا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے وضو. روایات میں ہے کہ الوضوء نور والوضوء علی الوضوء نور علی نور. خود وضو جو ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. جو آپ وضو کرتے ہیں پانی سے, نور ہے. بظاہر ہم ہاتھ ہمارے گیلے ہو رہے ہیں اور ہمارا چہرہ گیلا ہو رہا ہے, لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہ وضو کیا ہے؟ یہ نور ہے. اور اگر وضو کو وضو پہ کر دیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے, یعنی نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے. انسان وضو کے اوپر وضو کرے, انسان کوشش کرے. میرے نوجوان بچے یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اسکول جا رہے ہیں وضو کر کے جائیے, ایگزام دینے جا رہے ہیں وضو کر کے جائیے. میرے عزیز نوجوان بھائی سب بیٹھے ہیں, آپ آفس جا رہے ہوں وضو کر کے جائیے, کیا حرج ہے؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں, بچے خاص طور پر, مائیں خاص طور پر, کھانا کھانے جا رہے ہیں وضو کر کے کھانا کھائیے. کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں, اب میں فی الحال وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں نماز کے لیے اور نماز شب کے لیے اور قرآن کے لیے اور مجلس میں آنے کے لیے, مسجد میں تشریف لانے, حاضر ہونے, یہ تمام چیزیں تو وضو کرتے ہی ہیں آپ انشاءاللہ, لیکن یہ مستحب دیگر مباح کاموں میں بھی جو ہے وہ وضو کر کے کام کریں تاکہ آپ کی جو ہے مباح کام بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے, ثواب کا سبب بنے. لہٰذا وضو کا بڑا اثر ہے, اور وضو سے انسان کے چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ نور ساطع ہوتا ہے, نور نکلتا ہے. یحشر اللہ, رسالت پاک نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا. کیوں؟ چونکہ میری امت خاص طریقے سے قیامت کے دن
جو ہے وہ مبعوث کی جائے گی اور اٹھائی جائے گی. یحشر اللہ امتی یوم القیامہ، محشور کی جائے گی میری امت قیامت کے دن بین الامم، تمام امتوں کے درمیان ایک خاص طریقے سے. کیا ہوگا؟ غرن محجلین من آثار الوضوء، کہ جن کی پیشانیاں وضو کے آثار سے، وضو کے اثر سے نورانی ہو رہی ہوں گی، نور نکل رہا ہوگا. بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اندر ایک پوزیٹیوٹی آ جائے. اس دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی، پوزیٹیو وائبس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پوزیٹیوٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ماحول جو ہے وہ ہمارے اطراف پوزیٹیو. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ جوتشی لوگ، ایسٹرولوجرز ہوتے ہیں، نیومرولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نیگیٹو انرجی دور کرنا ہے، اور نمک لیجیے اور پھینکیے، اور پھٹکری لیجیے پھینکیے، اور فلاں کریے. سب بہت چل رہا ہے آج کل. وہ جب انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ دھیرے دھیرے آنے لگتی ہیں. یہ آنکھیں بند کر کے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے صحیح ہو، اثر ہوتا ہوگا، لیکن جب ہمارے پاس اہل بیت کی دی ہوئی روایات موجود ہیں تو ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت نے فرمایا تمہیں یہ نیگیٹو انرجیز دور کرنا ہے، تمہیں پوزیٹیوٹی لے کر آنا ہے، تم چاہتے ہو لوگ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو تم لوگوں کے درمیان ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی نظر آؤ، کہیں انٹر ہو تو تمہاری جو وائبز ہیں، تمہارا جو اورا ہے وہ نظر آئے. یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے استعمال. وضو کے ساتھ رہو، وضو کے ساتھ رہو. انٹرویو ہے آپ کا، وضو کے ساتھ جائیے. میں نے آپ سے کہا ایگزام ہے آپ کا، وضو کے ساتھ جائیے. آفس جا رہے ہیں، وضو. ہر کام انسان وضو کے ساتھ کرے تو وہ پوزیٹیوٹی انسان کے اندر دھیرے دھیرے آنے لگتی ہے. رسالت ماں فرما رہے ہیں میں فخر کروں گا چونکہ میری امت اس طرح محشور ہوگی کہ اس کی پیشانی سے کیا نور نکل رہا ہوگا. یہ جو آپ وضو کرتے ہیں اس کی قدر جانیے. ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں وضو والی دعا ہے، اس میں جب چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہم بیض وجہی یوم اسودت الوجوہ، کہ جس دن جو ہے وہ تمام چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، تاریک ہو جائیں گے چہرے، اس دن پروردگارہ میرے چہرے کو نورانی بنا دے. ہاتھوں میں پانی ڈال رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے، پروردگارہ میرے اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے. سب پہ مسح کر رہے ہیں، پیروں میں مسح کر رہے ہیں. پروردگار کسی یہودی نے آ کر رسالت مآب سے، البتہ یہودیوں کے پاس بھی شریعت ہے، تو کسی نے آ کر رسالت مآب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کی شریعت میں یہ وضو کی کیا حکمت ہے، وضو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میرا موضوع وضو نہیں ہے، موضوع کیا ہے؟ قیامت کے دن نور کن کن چیزوں سے آئے گا. یہ میں آپ کو وہ پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں کہ جو ہم اپنی ہفتہ بھر کی جو اگلی جمعرات جب آئیں تو کچھ چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ اس بات کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ طریقہ ہمارا جو گفتگو کا وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کے سامنے فرامین اور ارشادات معصومین علیہ السلام پہنچائے جائیں، تاکہ اس کا جو نور ہے وہ آپ کے قلوب تک منتقل ہو، آپ کی ارواح، آپ کے اذہان تک جو ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑے. تو بہرحال ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سرور کائنات سے کہا کہ کیا حکمت ہے آپ کے یہاں جو وضو ہے، چونکہ ان کی شریعت میں بھی وضو ہے لیکن الگ طریقے سے. تو رسالت مآب نے فرمایا، ایک طولانی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کے لیے پانی لیتا ہے اپنے ہاتھ میں تو شیطان اس سے دور ہونے لگتا ہے. جب انسان جو ہے وہ پانی لے کر کلی کرنا مستحب انسان کلی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زبان سے حکمتیں جاری کرنے لگتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا جب مومن انسان مسلمان جو ہے وہ ناک پہ پانی ڈالتا ہے، استنشاق کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو واجب کر دیتا ہے. جب انسان جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو قیامت کے دن جب تمام چہرے سیاہ ہوں گے تو اس کا چہرہ نورانی نظر آئے گا. جب انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی وہ ہاتھ ان ہتکڑیوں سے آزاد ہوں گے. جب انسان جو ہے سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. جب انسان پیروں کا مسح کرتا ہے تو قیامت میں پل صراط پر جب سب کے قدم ڈگمگائیں گے تو اس شخص کا قدم نہیں ڈگمگائے گا. یہ سب آثار ہیں، برکات ہیں. آپ اس کو فلسفے کو سمجھیں کہ جو وضو کر رہے ہیں کہ چہرے پانی ڈال لیا اور ہاتھ پہ پانی ڈال لیا اور کلی کر لی. بعض اوقات ہم جلدی میں مستحب چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ میں نے سنا ہے، اس میں تاکید کرتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، مستحبات پہ عمل کریں، ہاں واجب نہیں ہے، لیکن بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ ارے تو مستحب ہے، کوئی بات نہیں کیا تو نہیں کیا، کیا حرج ہے. ایسا نہیں ہے، مستحب ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو ہے اثر بہت زیادہ ہے، اس کو آپ سے کہا گیا ہے، واجب نہیں ہے، لیکن آپ اس پہ عمل کریں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، جو مستحب چیزیں ہیں انجام دیں، دعائیں پڑھیں. تیسری اہم چیز نماز. نماز نور ہے، نماز انسان کے لیے نور ہے. خود نماز فی نفسہ نور ہے اور انسان کے لیے بھی نورانیت کا سبب بنتا ہے. الصلاۃ نور المؤمن، رسالت میں فرما رہے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے؟ مومن کا نور ہے. اور والصلاۃ نور من اللہ، اور یہ نماز اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے، نور مومن بھی ہے.
پھر رسالت میں فرمایا کہ نماز عشاء مختلف حکمتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، یہ جو آخری وقت میں نماز عشاء پڑھتے ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ رسالت میں فرمایا فَإِنَّ لِلْقَبَرِ، تمہاری قبر کے لیے ظُلْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً، قبر میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، قیامت میں تاریکی ہے، ظلمت ہے. فَأَمَرَنِيَ اللَّهُ وَأُمَّتِي، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا، میری امت کو حکم دیا کہ ہم یہ نماز عشاء پڑھیں تاکہ ہماری قبر کی تاریکی دور ہو اور ہمارے آخرت کی بھی تاریکی دور ہو جائے. یعنی یہ نماز عشاء، ہر نماز، لیکن نماز عشاء کی طرف مخصوصاً، اور جو آخری وقت میں نمازیں ہیں اور نماز لیل اور نماز شفع اور وتر کے لیے باقاعدہ روایات ہیں کہ اس کے سبب جو ہے وہ انسان کا طلبت نور الوجہ فوجدته فی صلاۃ اللیل. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے چاہا کہ میرا چہرہ نورانی ہو جائے، اور میں نے ڈھونڈنا چاہا کہ چہرہ نورانی کیسے ہوتا ہے. چہرہ نورانی آپ لوگ بھی سنیں اور بچیاں بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، چہرہ نورانی پاؤڈر لگا کر اور کریم لگا کر نہیں ہوتا. چہرہ نورانی ہوتا ہے صلاۃ اللیل، وضو، صدقات، یہ نیک کام. کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے گورے چٹے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کو ان سے تنفر محسوس ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بظاہر ان کی سکن کا جو ٹون ہے، کلر ہے، وہ ڈارک ہے، کمپلیکشن جو ان کا ہے، لیکن آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، آپ کو ان سے جو ہے الفت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے، یہ محبت ہے، ایمان ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آپ نے فرمایا ایک طولانی حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم چہروں سے نور کو ہٹا لیتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر. وَيَمْحُ اللَّهُ الْعَزَّ وَجَلَّ، پروردگار عالم جو ہے وہ چہروں کے نور کو، یعنی وہ نور کے جو صالحین کے چہروں پر ہوتا ہے وہ مؤمنین کے چہروں سے ہٹا لیتا ہے پروردگار. وَتَكُونُ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، کہ جو نماز کو کیا کرے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نماز کو سبق اور ہلکا سمجھے. چوتھی امپورٹنٹ چیز روزہ. روزہ ایک اہم، پورا ایک الگ مستقل موضوع ہے جس کے پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ روزہ وہ ہے کہ جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نور ہے، اور یہ وہ نور ہے کہ نہ صرف انسان نورانی ہو جاتا ہے بلکہ الصوم للہ یسود وجہہ، یہ صوم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس روزے سے شیطان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. مومن جب روزہ رکھتا ہے، شیطان کیا چاہ رہا ہے کہ انسان مومن جو ہے روزہ نہ رکھے، اللہ کی عبادت نہ کرے، لیکن انسان اور مومن عبادت کر کے شیطان کا چہرہ کالا کر دیتا ہے اور اپنا چہرہ منور ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے آگے پیچھے نور ہو تو انسان کو چاہیے ان کاموں پر اور ان اعمال پر توجہ کرے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے بس دو باتیں اور کر دوں جو اہم ہے. ایک چیز قرآن پڑھنا اور دوسری چیز قرآن کا سکھانا، دونوں جو ہے وہ سبب ہے انسان کی نورانیت کے لیے. انسان قرآن پڑھے بھی اور انسان قرآن سکھائے بھی. الحمدللہ جو ہے وہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز عشاء کے بعد اب پروگرام شروع ہو گیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد روزانہ سوائے ایکسیپشنل جو ہے وہ ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو جو ہے وہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایک پیج کی تلاوت سب لوگ کرتے ہیں. تو مومنین سے گزارش ہے کہ نماز عشاء کے بعد تسبیح تو پڑھیں، تعقیبات تو سنیں، لیکن 2 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ زیادہ نہیں لگتا ہے میرے خیال سے. اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے تو شاید 1 منٹ میں لگے گا، اور اگر کوئی اور پڑھے شاید 2 منٹ میں جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو پڑھیے، تلاوت کریے، انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. فرمایا جا رہا ہے اور خود قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے. رسالت مآب نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ القیامہ، البتہ پورے قرآن کے لیے بھی یہی ہے لیکن مخصوصاً سورہ قیامہ کی آثار و برکات میں یہ ہے کہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ شاہدت انا و جبرائیل لہو یوم القیامت، کہ جس نے بھی جو ہے وہ قرآن پڑھا یا مخصوصاً سورہ قیامہ پڑھا تو میں اور جبرائیل اس شخص کے لیے قیامت کے دن یہ گواہی دوں گا کہ یہ مومن ہے. کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کے لیے رسالت مآب کہیں کہ یہ مومن ہے. انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے کس بات میں؟ اس بات پہ کہ انسان مومن بن جائے. رسالت مآب کہہ رہے ہیں کہ جو مسلسل دائماً جو ہے وہ مداومت کرے. وَجَاءَ وَجْهُهُ مُصْفَرٌ عَلَى وُجُوهِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
القیامہ. وہ جب وہ محشر میں آئے گا تو اس کے چہرے کا نور ہی الگ ہوگا, اس کے چہرے کی نور کی کیفیت ہی الگ ہوگی. بعض روایات میں ہے, اچھا یہ بھی سن لیجیے, چھوڑیے بہت طولانی ہو جائے گی بات. من قبل ولدہ کتب اللہ عز وجل له حسنہ, جو شخص اپنی اولاد, جو صاحبان اولاد ہیں, مائیں باپ, اس بات کو سنیں, غور سے سنیں, جو معلمین قرآن ہیں اس بات کو سنیں کہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو پیار کرے گا پروردگار عالم اس کے لیے ثواب لکھے گا. اولاد سے اظہار محبت, اب وہ ایک الگ موضوع ہے تربیت اولاد کا, لیکن یہ بات آگے ضمن سنتے جائیے کہ جو باپ یا جو ماں اپنی اولاد کو پیار کرے اس کے لیے پروردگار عالم نیکیاں لکھتا ہے, حسنات لکھتا ہے. یہ ایک تربیت اولاد کے بڑا اہم جو ہے وہ رکن ہے. وَمَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو خوش کرے تو اللہ اس کو قیامت کے دن خوش کرتا ہے. اب یہ بات, وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ, اور جو اپنی اولاد کو قرآن سکھائے تو دُعِيَ بِالْوَالِدَيْنِ فَيُكْسَيَانِ حُلَّتَيْنِ يُضِيءُ مِن نُورِهِمَا وجوہ اہل الجنہ, کہ جو اپنی اولاد کو قرآن سکھائے قیامت کے دن ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ماں باپ کو بلا کر اعزاز, ان کو رسپیکٹ یہ دی جائے گی کہ ان کو نورانی لباس پہنایا جائے گا, اور وہ اتنے نورانی ہو جائیں گے کہ جو جنتی ہوں گے وہ ان کے نور سے اپنا نور لیا کریں گے. جنتی ان کے نور سے, کہ جو اپنی اولاد کی تربیت قرآنی تربیت کرے, جو اپنی اولاد کو قرآن سکھائے. اولاد کو قرآن سکھانا صرف مدرسے کے ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کو قرآن سکھانا جماعت کی فقط ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کو قرآن سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ضمناً اگر آپ کو ایکسٹرا کلاسز چاہیے ہیں تو مدرسہ بھی ضروری ہے, مولانا صاحب بھی ضروری ہے, آپ ٹیوشن بھی لگوا دیے, لیکن اسپیشل اٹینشن ہونا چاہیے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کی قرآنی تربیت اور قرآن کو سکھانے میں کوشاں رہیں, کوشش کرتے رہیں. آخری روایت جلدی سے, یخرجو, ساتویں چیز کہ جس کے ذریعے انسان کا چہرہ نورانی ہوگا وہ کیا ہے, یخرجو. کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ سے پہلے گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں, اور جو ہے وہ تب مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ اب سب تھک رہے ہیں. تو اب جب گھڑیاں آپ دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو بات کو ختم کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ تو باہر شیشے کے ادھر بیٹھے ہیں, وہاں سے گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو جو ہے وہ خیر ہر ایک کے لیے اپنا اپنا کیپیسٹی ہوتی ہے, کچھ لوگ تھک جاتے ہیں. بہرحال ہم نے کسی پتہ ہے ہمارے کوئی بچہ ہم سے شاید کہہ رہا تھا کہ ابا ہمیں آپ کی مجلس میں نیند آ جاتی ہے, چونکہ آپ اتنا اچھی طرح بولتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے. اس نے بڑی اچھی طرح مجھے جو ہے کہا کہ آپ بورنگ مجلس پڑھتے ہیں. تو بہرحال سن لیجئے, یہ روایات اہل بیت ہیں اور اس سے ہو سکتا ہے جو ہے وہ کچھ تربیت کسی بچے کی ہو جائے تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ سامان آخرت فراہم ہو جائے. بس آخری روایت, امام فرماتے ہیں, رسالت مآب فرماتے ہیں کہ پانچویں امام سے روایت ہے کہ رسالت مآب فرماتے ہیں ایک دن اپنے تمام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. یاد رکھیں موضوع کیا ہے, موضوع یہ ہے کہ انسان کے چہرے کا نور. رسالت مآب نے فرمایا یخرج قوم من قبورہم وجوہہم اشد بیاضا من القمر, کہ قیامت کے دن, یوم حساب کے دن, قبروں سے کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ محشور کیے جائیں گے اور ان کے چہرے چاند کی روشنی سے زیادہ روشن ہوں گے, سفید ہوں گے. علیہم ثیاب اشد بیاضا من اللبن, اور ان کے اوپر ایسے لباس, ایسا سفید لباس ہوگا کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, ملک دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. علیہم نعال من نور شرکھا من ذہب, اور وہ ایسے جوتے یا ایسے پاپوش پہنے ہوں گے کہ جس کی ڈوریاں اور تسمے جو ہے وہ سنہرے ہوں گے, سونے کے بنے ہوں گے. فَيُؤْتُونَ بِالنَّجَائِبِ مِن نُّورِ عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِن نُّورٍ أَزِمَّتُهَا سَلَاسِلُ ذَهَبٍ وَرُكُبُهَا مِن زَبَرْجَدٍ, وہ ایسے مرکبوں اور سواریوں کے اوپر آئیں گے کہ جو نورانی سواریاں ہوں گی, جن کی زینے, جن کی جو سٹڈلز ہیں, زین ہوگی وہ سنہری ہوگی, جن کی جو رکابیں ہیں, اور جس میں انسان جو ہے وہ گھوڑے سوار پیر ڈال کے بیٹھتا ہے, جو زین اور جو رکابیں ہیں وہ زبرجد کی ہوں گی, سونے موتی ہیروں کی جو ہے وہ اتنا ان کو جو ہے رسپیکٹ دی جائے گی. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے. تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نورانی لوگ کون ہیں, یہ جو نور کے ساتھ نورانی مرکب کے اوپر سنہرے جو ہے وہ زین کے اوپر اور زبرجد کی جو ہے وہ ان کے تسمے ہوں گے, فلاں ہوں گے, یہ کون ہے جن کی آپ اتنی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں نورانی لوگ؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ فقال اولئک شیعتک وانت امامہم, اے علی یہ نورانی لوگ آپ کے شیعہ ہوں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال یہ
گفتگو جو ہے بڑی طولانی ہے، طویل ہے، لیکن یہ صرف باتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو دلچسپی محسوس ہو اپنی عبادتوں کے کرنے میں، کہ انسان جو عبادتیں کر رہا ہے، یہ جو انسان اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا اثر کتنا ہے۔ بعض روایات میں، قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ چاند اور سورج نہیں ہوں گے۔ تو روایات میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایک دم سے سورج کی روشنی دیکھیں گے، اور جیسے ہی سورج کی روشنی آئے گی تو جنتی لوگ جو ہے وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہم سے کہا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، تو یہاں تو سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مؤمن ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، جو اپنے محل میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے جب جاتا ہے تو اس کا نور تم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کتنے نورانی ہوں گے علی کے چاہنے والے کہ جب باہر نکلیں گے اپنے کمرے سے تو پوری جنت نورانی ہو جائے گی۔ یہ وہ مؤمنین ہیں جن کا تذکرہ ہے۔ بہرحال آخرت میں جو نور ملنے والا ہے اس اثر محبت اہل بیت کے صدقے میں وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بہت سے ایسی مقامات اور بہت سے ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر یہ نور ہمیں نظر آیا۔ مخصوصاً کربلا میں ہمیں ایک شہداء میں، کربلا کے شہداء میں ایک ایسا شہید، سب نورانی ہے، تمام شہداء نورانی، لیکن ایک ایسے شہید بھی ہیں کہ جن کے لیے گواہی دی گئی کہ باقاعدہ ان کے جنازے سے نور نکل رہا تھا، اور وہ کون ہیں؟ جناب امام حسین کے 90 سال کے غلام اور سپاہی جناب جون علیہ السلام۔ بظاہر صورت کیا ہے؟ سیاہ ہے، بظاہر صورت جو ہے وہ سفید نہیں ہے، لیکن جب آپ اذن جہاد کے لیے اپنے آقا اور مولا کے پاس آئے ہیں تو آپ نے آنے کے بعد کہا کہ آقا مجھے اذن جہاد دیجئے، مولا میں یہ نہیں ہونے دے سکتا کہ آپ شہید ہو جائیں اور میں زندہ بچ جاؤں۔ تو مولانا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے جون تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور اے جون تم ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمارا وقت اچھا چل رہا تھا۔ کتنے کریم مولا ہیں، کتنے غلام نواز مولا ہیں۔ فرمایا کہ اے جون جب ہمارا وقت قریب اچھا تھا تو تم ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی، لیکن اے جون اب ہمارے پاس اچھا وقت چلا گیا ہمارے پاس سے اور ہمارا سخت وقت چل رہا ہے۔ اے جون ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں، جون ہم نے تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا اور تم جا سکتے ہو۔ جناب جون نے قدموں کو پکڑا اور کہا کہ آقا جب آپ کا اچھا وقت تھا تب تو ہم نے آپ کے اچھے وقت میں ساتھ دیا، اب آپ کا اگر برا وقت ہے تو یا ابن رسول اللہ ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ اے رسول اللہ کے بیٹے، کیا ہمارا خون سیاہ ہے، ہمارا چہرہ سیاہ ہے، ہمارے جسم سے بو آتی ہے، آپ اس لیے ہمیں اذن جہاد نہیں دے رہے ہیں؟ مولا آپ ہمارے لیے اذن جہاد دے کر ہمیں یہ افتخار دیجئے کہ ہمارا خون آپ کے طاہر خون کے ساتھ مل جائے، ہمارا راستہ جنت کے لیے ہموار ہو جائے۔ اے مولا ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ ہم شہید ہوں تاکہ ہمارے جسم سے خوشبو آنے لگے، ہمارا جسم نورانی ہو جائے۔ یہ الفاظ ہیں مقاتل کے۔ تو جناب جون اظہار محبت فرما رہے اپنے آقا سرور امام حسین علیہ السلام سے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اصرار دیکھا تو کہا کہ اے جون میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ میں نے یہ ارادہ کیا ہے جون کہ میں تمہیں اپنے بیٹے علی ابن الحسین کی خدمت کے لیے چھوڑے جاؤں۔ جناب جون سے کہا کہ اے جون اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ اور جا کر سید الساجدین سے اجازت لے لو۔ جناب جون امام سجاد کے خیمے میں آئے، قدموں کو پکڑ کر بیٹھے۔ امام سجاد علیہ السلام کو غش سے افاقہ ہوا، پوچھا اے جون یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا آپ کے والد آپ کا وقت کا امام نرغ آدھا میں گھرا ہے، مولا میں آپ سے اذن جہاد لینے آیا ہوں، آپ کے بابا نے مجھے آپ کی غلامی میں دیا ہے، مولا آپ مجھے اذن جہاد دیجئے۔ امام سجاد نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے جون میں بیمار ہوں، میں میدان کارزار میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، اے جون تم میری طرف سے جا کر جہاد کرو اور میرے بابا پر اپنی جان قربان کرو۔ اللہ اللہ کیا معیار ہے جناب جون کا، ایک غلام کا، کہ امام کی نیابت میں جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کار میدان کارزار میں آتے ہیں، جنگ انجام دیتے ہیں، جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو 90 سال کا امام کا یہ سپاہی ہے۔ امام کو آواز دی، جب امام پہنچے ہیں جنازے پر تو جناب جون کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے عجب جملہ لکھا، اجرکم اللہ، آخری جملہ
صرف امام حسین نے یہ کام 2 مرتبہ انجام دیا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ امام حسین جناب جان غلام ہے، غلام. پروردگار عالم نے یہ منظر کہیں نہیں دکھایا. اے مولا امام حسین آپ کتنے کریم ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، ہم بھی آپ کے غلام ہیں. امام حسین جناب جون کے جنازے پر بیٹھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ فوضع خدہ علی خدہ، امام حسین نے اپنا رخسار جناب جون کے رخسار پر رکھا. یہ کام یا علی اکبر کے ساتھ کیا یا جناب جون کے ساتھ کیا کہ اپنا رخسار جناب جون کے رخسار پر رکھا. بار الہ دعا فرمائے کہ بار الہ اللہم بید وجہہ وطیب ریحہ، اے پروردگارا میرے اس جون کے چہرے کو منور فرما، اس کو خوشبو عطا فرما. بنی اسد نے کہا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ کئی دن گزرنے کے بعد جب ہم جنازوں کو دفنانے گئے تو ہم نے دیکھا ایک جنازے سے زمین سے لے کر آسمان تک نور جا رہا تھا. جب پوچھا گیا تو پتا چلا یہ امام حسین کے غلام جون کا جنازہ ہے جو کربلا کی زمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. متعدد مومنین و مومنات مریض ہیں، سب لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، بحق امام علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مؤمنین اہل بیت کے چاہنے والے مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں بھی بستے ہیں، پروردگارہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں یا روزگار کو لے کر پریشان ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت، ولایت اور مودت اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.